सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जो बिलावल साहब ने फरमाया कि चुप हो जाएं, मान ले कि आप हार चुके हैं। हर जीतने वाला हर इलेक्शन में हारने वाले से कहता है कि आप चुप हो जाएं क्योंकि इलेक्शन हम जीत चुके हैं। अब ये इलेक्शन किसके गले की हड्डी बनेगा, कौन इसको निगलेगा, कौन इसको उगलेगा, क्योंकि इलेक्शन को मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा कंटेस्ट किया है, यानी चैलेंज किया है इसकी सनत को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP और TLP जो बाकी जमातें कंटेस्ट कर रही थी, वो भी इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है जो 3 शख्सियात। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करी, आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करी, कराची से। शर्मिला, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ तो है ही 5वें नंबर पे ना, ठीक है, वो तो क्या शिकायत करेगी, हारने वाले तो असल में आप है दूसरे नंबर पे। जी ऐसी है। तो हुआ क्या ये? देखिए, हम लोग जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इसके इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को, और हमारे पोलिंग एजेंट जो है वो हर जगह पे मौजूद थे और रिज़ल्ट आ रहे थे नॉर्मल तरीके से। लेकिन अराउंड 8:30 PM 8:45 PM रिज़ल्ट आना रुक गए फॉर नो रीज़न। उसके तकरीबन 72 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आए थे, फिर वो बहाल हुए कोई 11 बजे करीब, और थोड़े बहुत और आए। तो वो एक बीच में जो है, अगर आप देखें कि 72,000 वोट कास्ट हुए हैं। 72,000 वोट्स अगर कास्ट हो तो 1.5 से 2 घंटा लगता है सारे काउंट। चले 3 कर लें, 3 कर लें। ये तो 11-12 घंटे तक चलता रहा। हाँ, 11-12 घंटे तक, रात को 2-3 बज गए। तो बीच में हमें तकरीबन, मैंने भी चेक किया, 30 के करीब जो है ना, 36 के करीब हमारे पास फॉर्म 45 भी नहीं है जो रिजल्ट के थे। और उधर ही कहीं पे कोई घपला हुआ है, हमने लिख के भी दिया है कि देखें प्रिजाइडिंग, अच्छा होता ये है कि क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सिंध गवर्नमेंट के थे, तो ज़ाहिर है देयर इज़ it is easy for them to influence those presiding officers as well. यानी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी हो सकती है, बेनिफिशियरी पीपल पार्टी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अब बात ये है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर 5% से कम जो है वो डिफरेंस है विनर का और लूज़र का, और फिर रिजेक्टेड वोट्स भी ज़्यादा हैं उस डिफरेंस से, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब रिकाउंट कराएं, रिकाउंट करा लें, और उसके बाद जो फॉरेंसिक ऑडिट हमने मांगा है। आप री इलेक्शन चाहते हैं, रिकाउंट? नहीं, अभी हम सिर्फ रिकाउंट चाहते हैं, री इलेक्शन नहीं चाहते। और रिकाउंट में भी अगर नतीजा आपके खिलाफ आ जाए और उसके फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, अगर फॉरेंसिक ऑडिट के बाद भी आ गया तो हम मान लेंगे रिजल्ट। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट तो ये वही मुतालबा है जो खान साहब करते थे 4 हल्कों का आपके खिलाफ? नहीं, फॉरेंसिक ऑडिट हम पूरे हल्के का नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ उन पोलिंग स्टेशनों का कह रहे हैं जिनका हमारे पास रिजल्ट नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमें फॉर्म 45 दिए ही नहीं, वो गायब हो गए, कई घंटों गायब रहे। और फिर उन्हें जब नमूदार हुए तो उन हलकों में पीपल पार्टी ओवरवेलमिंगली बहुत लंबी लीड से जीत रही है। ऐसे भी हुआ है कि 200 वोट जो है वो पड़े हैं, 224 वोट पड़े हैं पीपल पार्टी को, और 12 वोट निकले हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को। हाँ। तो और फिर ये भी हुआ है कि एक कैंडिडेट था M इस्माइल के नाम से, मोहम्मद इस्माइल के नाम से। ऐसे भी हुआ है कि जो वोट मिफ्ता इस्माइल साहब को पढ़ना था वो उन्होंने M इस्माइल को दे दिया, उसको खाने में लिख दिया। हाँ। फिर ये हुआ है कि जो फॉर्म 45 होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी लिखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग करने, एक रिगिंग करने का तरीका ये होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ वोट ना लिखें, जिसको 17 पड़े हैं उसके आगे एक लगा देंगे तो 171 हो जाएंगे। अगर उसको मतलब उसके एक आगे पीछे नंबर लगाने से उसके वोट ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये भी क्या कहते हैं, हम कर रहे हैं कि ये भी एक इशू है जो कि वहाँ पे हुआ है। और ये इशू नहीं आपके लिए कि 10 घंटे 12 घंटे 11 ये सबसे बड़ा है अकाउंट में, ये सबसे बड़ा। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, अगर इतना लो टर्न आउट था, ये तो मैं कह रहा हूँ 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए थी कहानी। अगर नॉर्मल इलेक्शन होता 8 साढ़े 8 बजे तक आप कहते कि जी ये जीत गया, ये हार गया, खत्म होगी कहानी। ये इतना लंबा डिले, फिर RO जो है उसका इंतहाई क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि वो हमें बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, वो बिल्कुल ही बिकम अ पार्टी। मतलब इवन रिकाउंट की एप्लीकेशन जो बाय लॉ हमारा राइट है कि अगर वोटर डिफरेंस 5% से कम है तो रिकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक भी बाद हो जाता है बहुत। और ये बड़ी इसकी हिस्ट्री है, बहुत दफ़ा हमारे खिलाफ भी हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं मैं रिकाउंट भी नहीं करूंगा। अब जब उस पर बहुत सारे दिन हमने प्रेशर डाला, सुबह से हम लगे हुए थे, सुबह 9 बजे उसके पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, फिर पूरी पार्टी ने सारा इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम रिकाउंट कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो है ये बात की निशानदेही कर रही हैं कि कोई ना कोई दाल में काला है। जी शर्मिला साहबा, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली कर दी आप लोगों ने? जी बहुत शुक्रिया।
देखिए अब्बास साहब, बात ये है कि हारने वाला और इतनी बुरी तरीके से हारने वाला और क्या कहेगा। हाँ। ये वो सीट है जिसपे 2018 में फैसल वाडा साहब ने 35,000 से जायद वोट लिए थे और इनकी कारकर्दगी इतनी नाकस है। और फैसल वाडा साहब जो इस हलके में नजर ही नहीं आए इलेक्शन जीतने के बाद, अवाम इतनी बेजार थी कि उन्होंने दिल खोल के दूसरी जमातों को वोट दिया है। और आप ये देखिए कि 35,000 इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि 1000 वोटों से लेके ये इस हद तक नीचे आ गए कि इनका नंबर 6-7वें नंबर पे आ गया। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने शुरू दिन से फैसल वाडा साहब के खिलाफ पिटिशन भी लगाई और उसको हाई कोर्ट तक पाए तकमील तक पहुंचाने तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो मुस्तकिल हलके में रहे, हलके में काम भी किया, हल्के में लोगों के दुख सुख में भी शरीक रहे। मुझे समझ नहीं आती कि इतना वावेला क्यों मचा हुआ है। 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन हारे थे और चंद सौ वोटों से ही हारे थे। उस वक्त तो वावेला नहीं हुआ था, कोई हंगामा नहीं हुआ था, कोई धांधली की शिकायत नहीं की गई थी। सो आज क्यों, आज तकलीफ इस बात की हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने ये सीट निकाली। नहीं, उस वक्त पीएमएल ने किया था, एतराज किया था कि शहबाज शरीफ साहब को 750 पौने 800 वोटों से गलत हराया गया। क्या उसको आगे तक लेके लड़ना, मुकदमा लड़ते, इलेक्शन कमीशन पर लड़ते, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर लड़ते, कहाँ है? नहीं किया ना। वो तो पूरे मुल्क में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि जाहिरी बात है कि हम भी कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड हुकूमत है और सेलेक्टर्स की सेलेक्ट करने के बाद इनको लाया गया। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर हलके की बात की जाए तो इन्होंने इसको उस तरीके से परस्यू नहीं किया जिस तरीके से आज कर रहे हैं। हालांकि इस हलके के अंदर दिल खोल के टॉफियां बांटी गई, दिल खोल के बिरयानियां बांटी गई, दिल खोल के लिफाफे दिए गए पीएमएलएन की तरफ से। लिफाफे बहुत कुछ दिया गया। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम तो देख रहे थे ना। नहीं, वो लिफाफा किसने दिया? बल्ले ने दिया था या शेर ने दिया था? चले नाम दले निशानी बता दें आप। तीर ने दिया था। अच्छा, और बड़ी मजे की बात ये है कि है ही नहीं, उस हलके में कभी गए ही नहीं, उनका ताल्लुक ही नहीं है इस हलके से। और इसमें बड़ी पोलराइजेशन है इस हल्के में, मुख्तलिफ। अच्छा नहीं शर्मिला, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसी हल्के से जो पहले शायद 241 हुआ करता था एक जमाने में, या 141 था, 90s में 2 दफा पीएमएल जीत चुकी है इस हल्के से। जाट शफी साहब जीते हैं यहाँ से, लेकिन आप बात कर रहे हैं बहुत पहले की। उसके बाद से डिलिमिटेशंस भी हुई हैं, हल्के बंदियां मुख्तलिफ हो गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जो शख्स इलेक्शन लड़ने आया है वो कभी इस हल्के में गया ही नहीं है उससे पहले, तो अवाम उसको किस तरीके से पहचाने और किस तरीके से वोट दे। तो आपके जो कादिर मंदोखेल साहब हैं, अच्छा ये तो शर्मिला, चले आप सही फरमा रही है कि मिफ्ता इस्माइल अगर कभी गए ही हल्के में नहीं है तो उनको वोट क्यों मिलेगा। लेकिन जो आपके उम्मीदवार हैं कादिर मंदोखेल साहब, उन्होंने आजाद भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ा। पार्टी पे लड़ा था वो 2013-18 की बात आप कर रही हैं। जी, पार्टियां लोग बदलते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि इसी हल्के से लड़ा है ना, इसी हल्के की आवाम के साथ रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक है, जमात के टिकट से लड़ा हो। ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि उन्होंने अपने हल्के को, अपने लोगों को छोड़ा नहीं है, इंटैक्ट, उनके साथ इंटैक्ट रहे। ने पीटीआई के कैंडिडेट को हराया और इस तरीके से हराया कि उसकी जमानत जब्त हो गई। उसके बरक्स ये है कि ये इनको तकलीफ इस बात की है कि पीपल्स पार्टी क्यों ये सीट लेगी। अब ये ख्याल होना कि जी हम कोई भी सीट नहीं हारेंगे, सारी पाकिस्तान की सारी सीटें हमारी हैं, तो इस तरीके से नहीं होती है। ये हमसे लड़ने की बजाय इस सिलेक्टेड हुकूमत की तरफ अपना फोकस करें। हमसे लड़के तो ये हुकूमत को तकवीत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर सिलेक्टेड के खिलाफ हैं। इमरान खान भी सिलेक्टेड है, आप भी सिलेक्टेड हैं, वो आपके भी खिलाफ है। पीएमएलएन के लोग भी सिलेक्टेड ही रहे हैं ना। आईजीआई बनी उनके लिए, उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए उनके लिए, ना जाने क्या हुआ, फिर डीलें हुई, फिर जद्दा चले गए, फिर वापस आ गए, फिर इस हुकूमत के साथ भी डील हुई, अभी लंदन में है। देखिए बात यह है कि दूसरों को इल्जाम लगा देना, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की जमात को, जिसने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़े, शहीद बीबी जो है वो शहीद, हमारे हजारों कारकुनानों ने कोड़े खाए, शहादतें नोश की। हमें ये इल्जाम देना कि हम तो डील कभी करते ही नहीं है भाई, हम तो जेलों में पड़े रहते हैं। ठीक है, हम तो जमानतों के ऊपर फिर रहे हैं। अच्छा अंदलीब साहबा, मैं अंदलीब साहबा के पास वाडा साहब का सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि जी यहाँ एक वफाकी वजीर थे, उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, 35,000 वोट थे, बिल्कुल नीचे गिर गए, मान लिया, वाडा साहब नहीं कहेंगे,
لیکن یہ جو پانی نہیں وہاں پہ 16 دن آتا، یہ واڈا صاحب نے لانا تھا یا یہ صوبائی حکومت نے اور کراچی کی حکومت نے لے کے آنا تھا وہاں؟ واڈا صاحب اور ان کے نمائندے اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 35 کروڑ روپے اس حلقے کے اوپر خرچ کریں. 35 کروڑ میں اتنا مشکل کام نہیں. مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ پیسے تو ان کو مل گئے، کیا اس حلقے کی عوام پہ لگے؟ اور اگر لگے تو کہاں لگے؟ مجھے نشاندہی کر کے بتا دیں. پانی لانے میں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سیوریج کا بھی کام کیا ہے، پانی کا بھی کام کیا ہے، روڈز کی کنسٹرکشن کا بھی کام کیا ہے. 35 کروڑ روپے نہیں لگتے. 35 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہے. بالکل. اس میں تو حلقے کا نقشہ بدل جائے جی. پانی لانا تو بہت دور کی بات ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ ان سے سوال اس حلقے کی عوام بھی جو آج یہ 7ویں نمبر پہ آئے ہیں، اس حلقے کی عوام نے یہی سوال ان سے کیا ہے اور یہی ریفرینڈم کے اندر ان کے خلاف جو ووٹ ڈلے ہیں، تو آج ان کو ان کے سامنے ان کا آئینہ ان کو نظر آ گیا. چلیں ذرا سوال یہی کر لیتے ہیں اندلیب صاحبہ سے. اندلیب صاحبہ، نہ آپ پہلے نمبر پر، نہ آپ دوسرے نمبر پر، نہ آپ تیسرے نمبر پر، نہ چوتھے نمبر پہ. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کراچی کی 14 سیٹوں کے ساتھ آپ 5ویں نمبر پر جا کر گرے. دیکھیں آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج خود ہی پروف کر رہے ہیں کہ اگر ہم سلیکٹڈ ہوتے تو ہم اپنے بائی الیکشنز میں ہمارا یہ حال ہوتا. تو چونکہ یہ دونوں پارٹیاں کھل کے باہر آ گئی ہیں اور مان رہی ہیں کہ دونوں سلیکٹڈ تھیں، تو اس لیے ایک چیز تو آپ کو جواب مل گیا. نمبر 2، اس حلقے میں بالکل ہماری بالکل رسپانسبلٹی ہے اور اس میں بالکل ہم سے بہت سارے گیپس جو ہیں وہ ہمارے آئیڈینٹیفائی ہوئے. میں آپ کو 2-3 چیزوں کا اس میں ذکر کرتی ہوں جو شاید ابھی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، میں شاید میرا اپنا انالیسس ہو. نمبر 1، ایک تو بہت لو ٹرن آؤٹ رہا، 21% شاید ہی کسی بائی الیکشن کا ٹرن آؤٹ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وہ سرویز دکھائے تھے، وہ گیلپ نے، اپسوس نے اور پلس نے کیے ہوئے. اس میں 2 میں پی ٹی آئی نمبر 1 تھی، ایک میں نمبر 2 تھی. لیکن ہم نے اپنے ووٹر کو باہر نہیں نکال سکے، یہ میرا اپنا انالیسس ہے. اور 21% جو لو ٹرن آؤٹ ہے، اس میں جس قسم کی آپ کو طاقت، پیسہ، بیکنگ چاہیے تھی، اس کو بیک کرنے کے لیے ہمارا کینڈیڈیٹ جو تھا اس حساب سے وہ اتنا انڈاؤڈ نہیں تھا. ہم نے جو ہمارے سے جو مسئلے آئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو نیچے PS 116 کا ملک شہزاد صاحب جو ہے، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی میں اس پہ اوپر والی سیٹ پہ لڑنا چاہتا ہوں. جب ہم نے کہا کہ نہیں، ہم باری دینا چاہتے ہیں ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر کو، تو وہ آپ کے چینلز پہ آ گئے اور انہوں نے آ کے، جیسے ہماری پارٹی میں بڑے اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا اور یہ بالکل نہیں جیت سکیں گے. اس پہ ہم نے ان کو مینیج کیا، بیٹھایا سب کو، اور لگ رہا تھا کہ وہ مان گئے ہیں. لیکن ایک پوری کانسٹیٹوئنسی جو 116 کی تھی، میرا اپنا انالیسس ہے کہ وہ اندلیب صاحب یہ تو بڑا پھر انفارچونیٹ ہے کہ اگر نوشہرہ میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے، آپ ہارتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پرویز خٹک کے بھائی نے پارٹی کو تقسیم کر کے ہرا دیا، آپ پہلے 240، یعنی اتنی بڑی پارٹی آپ بن چکے ہیں. اتنا لیک آف ڈسپلن ہے کہ ایک الیکشن طے اگر کر دیا پارٹی لیڈر نے کہ میں نے امجد آفریدی کو ٹکٹ دینا ہے، اس کے بعد سکون ہی نہیں ملتا پارٹی کے اندر، وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ایک جمہوری پارٹی جو ہوتی ہے نا، اس میں ڈیفینیٹلی اب جیسے یہ جو امجد آفریدی ہے، یہ تو عام بچہ ہے. ہمارا ایک پالیسی ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو آگے لے کے جاتے ہیں. مراد سعید ہے KP کا، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا ISF کا، اب وہ منسٹر بن گیا ہے. فاروق حبیب ہے پنجاب کا، ISF کا لیڈر تھا، الیکشن ہارا وہ، پھر الیکشن جیتا اور اب وہ منسٹر بن گیا ہے. اسی کراچی میں 243 میں بائی الیکشن ہوا، عالمگیر خان جو ہمارا سندھ کا ISF کا لیڈر تھا، بالکل وہ جیتا. یہ بھی یوتھ کا لیڈر تھا، یہ ہار گیا ہے. میری تو پارٹی سے استدعا یہی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے، جب مفتاح اسماعیل اور قادر مندو بھائی جیسے ہی خود بتا رہی ہیں جس طرح انہوں نے پیسہ روڑا اور 20% وہ والا جو ووٹر تھا وہ نکلا، تو اس میں ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گی کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ شاید اس وقت was not able to cope with all this. یہ ہماری خامیاں، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن having said that، اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو ہے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. جب ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں آپ ریفارمز کریں
और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आए, जो हम जब कैबिनेट में आए थे तब कह रहे ये बड़ा अहम नुक्ता आपका, इस पे मैं बकायदा आगे बात करना चाहूंगा कि आप बार बार ठोकरें खाने के बावजूद आप लोग क्यों नहीं सीख रहे सारे मिलके। मैं इस पे आगे बड़ा अहम आपने टॉपिक छेड़ा, इस पे आगे बात करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा दलीप साहिबा कि ये जो फैसल वाडा साहब को अच्छे खासे वो कौमी असम्बली से मुंतखब हुए, कराची से सीट छीनना एमक्यूएम के गढ़ से, ये शेर के मुंह से नवाला छीनने वाली बात थी। ये सिस्टम को डॉज करके उनको सेनेटर बनवा दिया गया ताकि उनको नायली से बचाया जा सके। क्या मिला आपको? उधर भी केस वही का वही अटका हुआ है, फैसल वाडा पे तलवार, इलेक्शन भी आप हार गए। देखिए, फैसले जो होते हैं वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। हमारी इलेक्शन चूंकि अब मेजॉरिटी हो गई है सेनेट में, हम चाह रहे थे कि हमारी सेनेट में उस तरह से आवाज जो है ना, एक बहुत जबरदस्त किस्म की आवाज उठनी चाहिए। और चूंकि फैसल वाडा की एक मेन प्रोमिनेंट आवाज है, उस वक्त ये फैसला हुआ। अब हो सकता है इस फैसले में कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको बाद में पता चलते हैं। तो अब इन ये सारी चीजें रिव्यू में आएगी और देखा जाएगा कि कौन सा फैसला ठीक था, कौन सा नहीं। राइट। बिलावल साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल साहब ने बड़ी सख्त कर दी। मुसलसल हमने देखा कि जब से PMLN और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, PMLN किसी हद तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा करी, लेकिन बिलावल साहब हार्ड हिटिंग चल रहे हैं। इस इलेक्शन पे बिलावल साहब ने नून लीग को क्या आईना दिखाया? दिखाएं। इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। अब कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है। किसी एक जमात ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया पंजाब में, बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम आप थे पहले सिलेक्टेड, दूसरे सिलेक्टेड थे इमरान खान साहब, ना कोई आपका सर है ना कोई पैर है आपका। देखिए, अब क्योंकि अब इन्होंने बात कर दी है, मैं चाह नहीं रहा था कि बात उस तरफ जाए, लेकिन मेरी बहन ने भी कर दी। इस मुल्क में कुछ लोग पायनियर हैं सिलेक्शन के अंदर, जिन्होंने ये रुझान शुरू किया सिलेक्ट करने का या सिलेक्ट होने का जो शुरू के पहले थे, जिन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया। फिर वो अयूब खान की कैबिनेट में गए, भुट्टो साहब ने तो 70 का इलेक्शन कंटेस्ट किया। उससे पहले तो वो डैडी कहते थे या कहते हैं, और वो बड़ा क्या कहते हैं, और सारा पाकिस्तान जानता है कि एक ही सिविलियन था अयूब खान साहब की कैबिनेट में। तो ये जनरल सेक्रेटरी थे कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के, फातिमा जो जना है उनके खिलाफ कैंपेन। मतलब एक हिस्ट्री है। मैं अगर देखें तारीख जो है ना, वो 1989 से शुरू नहीं होती या 78 से शुरू नहीं होती, तारीख शुरू होती है 1947 से पाकिस्तान की। अच्छा, इमरान खान बुरे सिलेक्टेड हैं या पीपल्स पार्टी बुरी सिलेक्टेड? ये ज्यादा वर्स्ट सिलेक्टेड कौन है? नहीं, वो तो इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। वो तो दो साल में पूरे मुल्क का पट्टा पिटा दिया है। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कंसेंसस की भी जरूरत नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो मेरी बहन ने और भी बातें की कि हमें पहले जाना चाहिए था, हम क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर। हम जब 2018 के इलेक्शन आए, हम कोर्ट में गए, जब शहबाज शरीफ आ रहे थे, हम गए कोर्ट में, हमें वहाँ से नहीं मिली क्या कहते हैं रिलीफ। हमने पूरा जितना हम रिकोर्स ले सकते थे हमने लिया। उसके बाद इन्होंने बात की पैसों की। देखें, 5000 राशन के बैग्स पीपल पार्टी ने बांटे हैं एक हफ्ता पहले। 5000 5000 का मतलब ये होता है कि अगर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई एक फैमिली को तो 20,000 बंदा हो गया। एक 5000 फैमिलियाँ 20,000 बंदा अप्रॉक्सीमेटली आप कर लें। उसके बाद मोटरसाइकिलें वहाँ पे बांटी गई। फिर ये वो हल्का है जिधर जो बड़ा कराची का आप समझ लें गरीब हल्का है। इधर की जो लोगों के 70% लोग हैं, उनकी इनकम 15 से 20,000 के बीच में, यानी कि बहुत लोग बेचारे क्या कहते हैं उनके। उधर पिछले 13 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है, पानी नहीं है। सही है ना? आप ये नहीं, आपने पानी तो कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए हमने दिए। नहीं, वो तो PTI ने लगाया, फैसल वाडा ने, उसमें भी मैं आता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ना आपने वहाँ पे पानी दिया, ना वहाँ पे रोड है, मैं वहाँ पे बहुत मैंने चक्कर लगाए उसल को, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, तो आपको कोई क्यों वोट देगा? मैं सवाल बड़ा जो है ना, आप यहाँ तो कहें ना कि हमने दूध और शहद की नहरें बहाई, हमने हाइड्रेंट बंद कर दिया, हमने पाइपों में पानी डाल दिया, लोगों के घरों में पानी आ गया। इन्होंने बेसिकली इलेक्शनियरिंग की, प्री पोल जो कि नहीं करनी चाहिए थी, वो ये कि इन्होंने पैसे खुले बांटे लोगों के अंदर। इन्होंने जो है वो उस वक्त आके
وہ بھی ڈال دیے, کروڑوں روپے کی پائپیں ڈال دی, ورنہ یہ پہلے کوئی نہیں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. اور آپ یقین کریں آج سے کام بند ہے, آج سے کوئی کام نہیں ہوگا. وہ الیکشن ایک دن پہلے 2023 میں ہی آئیں گے, 2 مہینہ پہلے اور کہیں گے ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم وہ بھی کر دیں گے. کوئی روڈ نہیں ہے وہاں پہ, برا حال ہے اس حلقے کا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کیوں کوئی جے بھٹو کا کرے گا. اور میں نے ان کی جو ہے کارنر میٹنگز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, پیپل پارٹی کی خالی پڑی ہوئی تھی. ان کا جو ہے کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا ہے, آگے بندے نہیں ہیں, میں نے خود دیکھی ہے. ان کا میوزک بج رہا ہے, کوئی وہاں پہ بندہ نہیں ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم پیپل پارٹی کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کر دیں, لیکن ہمارا جو لیگل رائٹ ہے, لیگل ریکورس ہے, وہ ہم لیں گے. اور اس کے اندر اگر میں بھی یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بہت بڑی ڈائکاٹمی آ گئی نا کہ آپ لوگ عمران خان کے خلاف اس لیے اٹھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, تو پیپلز پارٹی بھی تو پھر آپ کی نظر میں سلیکٹڈ ہے. اب آپ پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھے گے یا عمران خان کے خلاف اٹھیں گے؟ دیکھیں پیپل پارٹی اس وقت سلیکٹڈ ہونے جا رہی ہے, سلیکٹڈ نہیں ہے. نہیں, آپ تو کہہ چکے, آپ تو پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نے وہ والا ایک اور ایشو ہے, وہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن والا معاملہ ہے نا. وہ تو باپ پارٹی سے, میں وہ اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ باپ پارٹی سے ووٹ لیں, اور اگر آپ کسی اور کو سلیکٹڈ کا تانا دیتے ہیں تو پھر آپ باپ پارٹی سے ووٹ لے کے. سر آپ کی پارٹی نے کہا تھا کہ اگر باپ سے ووٹ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے باپ کے باپ نے ووٹ دلوایا, اور باپ کا باپ سلیکٹ کرتا ہوتا ہے, تو آپ پہلے بھی سلیکٹڈ آپ کی نظر میں, آپ پھر سلیکٹڈ. تو اب آپ کا ہدف عمران خان ہے یا آپ کا ہدف پیپلز پارٹی ہے, یہ تو طے کریں نا. نہیں, ابھی تو ہمارا ہدف جو ہے, جو ہمارا پرائمری ہدف ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے, پوری کی جان خلاصی نہیں ہوگی. نہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پیپل پارٹی سے لڑائی ہو, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی سلیکشن والے روٹ کو پکڑ رہی ہے, اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے بھی سلیکٹڈ ہو گیا, آپ کو کچھ نہیں ملا, آگے بھی کچھ نہیں ملا. رائٹ, جو پیپلز پارٹی یہ ری روٹ کیسے کرے گی اپنے آپ, اس پارٹی نے ری روٹ کیوں کیا ہے؟ ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد شرمیلا صاحبہ سے بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. شرمیلا, یہ تو ایک بہت برا تانا ہے نون لیگ کی طرف سے آپ کو کہ آپ کوئی ڈیل کر چکے ہیں, کوئی کمپرومائز کر چکے ہیں, اسی لیے نا زرداری صاحب کے کیسز چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں نون لیگ کر رہی ہے, آپ تو ڈھکے چھپے نہیں, کھلے الفاظ میں کر رہی ہے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی, پھر یہ اب آپ یعنی سارے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پر نہیں ہے, آپ پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا پھر؟ دیکھیے ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کری, کیونکہ ان کی جو تاریخ گواہ ہے, ان کی روایت رہی ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی ان کے لیڈران ہیں جو ماضی میں بھی اور جو اس حال کے اندر بھی ڈیلیں کر کے ملک چھوڑ کے گئے ہیں, صرف احتساب سے بچنے کے لیے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈیل کی گئی اور پھر وہ جدہ چلے گئے. اب بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی لندن کے اندر بیٹھے ہیں. یہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے ہیں اس دفعہ. پیپلز پارٹی کی قیادت میں آ رہی, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پیپلز پارٹی کی قیادت تو جیلوں میں رہی ہے. آصف زرداری صاحب تو ابھی بھی ضمانت کے اوپر ہیں, فریال طاہر صاحبہ بھی ضمانت کے اوپر ہیں. ہمارے مختلف لیڈران, پارٹی کے ورکر جیل کاٹ کے آئے ہیں. اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو آج ہم نہ جانے کہاں بیٹھے ہوتے. لیکن جو لوگ ڈیل کا تانا دیتے نا, ان کے دل میں چور ہوتا ہے, کیونکہ ڈیل کر کے ماضی سے لے کے اب حال تک یہ ان کی روایت رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چھٹے نمبر سے کیسے پہلے نمبر پہ آ گئی, اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی پہلے نمبر سے 7ویں نمبر کے اوپر آ گئی. آپ کام کریں گے, آپ عوام کے اندر گھلیں گے, ملیں گے, آپ ان کے مسائل حل کریں گے تو آپ کو پذیرائی ملے گی. 35 کروڑ روپے لے کے بھی اگر آپ نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور عوام کے اوپر نہیں لگایا تو پھر عوام آپ کا وہی حال کرے گی جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہوا ہے. اچھا, ہمیں تو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں کچھ نہیں کیا, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے موٹر سائیکلیں دی, ہم نے راشن بانٹے, ہم نے فلاں کریں. تو ہم نے تو راشن بانٹے بھائی, ہم تو پچھلے سال سے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے ہم راشن بانٹ رہے ہیں. اس وقت بھی ملک کے مختلف حصوں کے اندر, بالخصوص سندھ کے مختلف حصوں کے اندر ہم راشن بانٹ رہے ہیں. ایک ہے شرمیلا سر, ایک ہے سیاسی رشوت, ایک ہے ترقیاتی کام. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی کام نہیں کروائے, آپ نے سیاسی رشوت دی ہے.
دیکھیے اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنے کو رشوت کہتے ہیں تو بھائی ہم نے رشوت دی ہے. اگر آپ کسی آج ملک کے اندر آپ مہنگائی کا حال دیکھیں، صحیح ہے. آپ غربت کا حال دیکھیں، کیا کوئی شخص بھی اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ گزر بسر کر سک رہا ہے؟ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، دال مہنگی، ادویات مہنگی، بجلی مہنگی، گیس مہنگا. لوگ اپنی نوکریوں میں نہیں گزارا کر سکتے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سک رہے. بھائی ہم سے لوگ مانگتے ہیں کہ جی بیچارے وہ لوگ جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ وائٹ کالر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے دلا دیں، عید آ رہی ہے، کچھ راشن ڈلوا دیں. اس کو آپ رشوت کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا؟ اگر ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے اور اگر ہم اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو رشوت کہتے ہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف. آپ بڑا لاجیکل جواب ہے آپ کا، فیئر انف. لیکن دیکھیں 20 یا شرمیلا صاحبہ 20 یا 22 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے. کتنے ہیں جی کراچی کے؟ 22 حلقے ہیں. یہ 22 میں سے پھر صرف 249 میں یہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یا باقی 21 حلقوں میں بھی بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نہ صرف 20-22 حلقے کراچی کے، میں تو پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں. ہم تو ہر اضلاع کے اندر کام کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم تو ہر اضلاع کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہسپتال ہو. ہم تو ہر اضلاع میں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مفت ویکسین لگے. ہم تو ہر اضلاع کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ کسان کے مسائل حل ہو. ہم تو ہر اضلاع کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو. اور مہنگائی جو ان لوگوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، گیس کی قیمتیں بڑھا دی، بجلی کی نرخیں بڑھا دی، مجھے بتائیے نا کہ ایک اوور آل جو افیکٹ آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ میٹیگیٹ کریں گے؟ عوام کو تو ظاہری بات ہے کہ سستی کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، سستی بجلی چاہیے، بچوں کے لیے اچھے اسکول چاہیے، اچھی صحت کی فیسلٹیز چاہیے. اور یہ بیچاری عوام مانگتی کیا ہے؟ بالکل یہ آپ سے کوئی جواہرات تو مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کو وہ بھی نہیں دے سک رہے. رائٹ. اس ملک کے اندر بھی مختلف ایتھنیسٹیز کی کمیونٹیز رہتی ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ہم نے صرف کوشش یہ کی کہ ہم ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں، جو کہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اگر آپ کے حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا نمائندہ جو وہاں سے 35,000 ووٹ لے کے جیتا ہے وہ کبھی مڑ کے وہاں پر واپس نہ آئے اور لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پرائم منسٹر نے ایک اعتراف کیا اپنی غلطی کا، میں چاہوں گا وہ پرائم منسٹر نے کیا وہ ذرا اندلیب صاحبہ کو سنوائیں. اب یہ خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات. دکھائیں جی اندلیب صاحبہ. یہی بات آپ نے بریک سے پہلے کی کہ وہ ٹکٹ کے اندر تھوڑا مسئلہ آ گیا تھا. ابھی جو خوشاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 5 مئی کو بائی الیکشن، وہاں پر بھی آپ کا یہی مسئلہ بنا ہوا ہے ٹکٹ کا. تو پرائم منسٹر خود کنفیس کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلہ سازی میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ گریٹنس ہوتی ہے ایک انسان کی کہ وہ بڑی پبلکلی کہتا ہے ہم سارے ہی مسٹیکس کرتے ہیں، none of us make all decisions all the time right. تو ایک تو انہوں نے پبلکلی آ کے ایڈمٹ کیا کہ کئی دفعہ آپ ٹکٹ دیتے ہیں لیکن وہ ٹکٹ جس کو آپ دیتے ہیں کچھ سمجھ کے وہ اس کی مخالف نکلتی ہے یا اس جیت بھی جاتا ہے تو بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نمبر تو بن گیا ہے بٹ اس کو شاید منسٹریل کیپبلٹیز نہیں. وہ اس کانٹیکس میں اس کو بتا رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ان دونوں جماعتوں کو کہ جب یہ دونوں جماعتیں ان کی اصلیت سامنے لیتی ہے تو ان کی بات جو ہے وہ بالکل ایک رہ جاتی ہے. اور وہ باتیں ہم سارے اوپر کرتے رہے ہیں کہ یہ سارے سلیکٹڈ ہیں. ایک نے کی گود میں پروان کی اس کو اپنا محسن مانا، اس سے وعدہ کرنا، دوسرا جو ہے وہ یوب خان کو ڈیڈیکیٹ. یہ سارے باتیں تو آپ دیکھیں یہ دوسرے جو ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں خود ہی 70 کے بعد سارا الیکشن ریگڈ ہے. 4 پارٹی ریگڈ ہے، نون لیگ ریگڈ ہو کے آئی، لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے الیکٹرل ریفارمز نہیں کرنے کیونکہ ان کی ہسٹری ہے ریگڈ ہو کے آنا. اس کے علاوہ ان کو کمپلیٹ کرنا نہیں آتا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں ان سب نے کہا کہ جی سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. حکومت ہوتے ہوئے آج تک حکومت نے کبھی نہیں یہ کہا کہ حکومت ہوتے ہوئے ہم نے کہا جی ٹرانسپیرنسی کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایک ہی میتھڈ ہے ٹرانسپیرنسی کا، شو آف ہینڈز، اس پہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں مانے. اس کے بعد وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا. جب آپس میں ان کی پڑی تو آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. ابھی بھی جب مفتاح اسماعیل اور مندوق صاحب کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ جی آپ نے پیسے دیا، آپ نے ریگنگ کیا، آپ نے مشینری استعمال کی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں
کہ آپ کے اور ہمارے کہنے کے باوجود یہ نہیں ہوگا کیونکہ ہیومن ایلیمنٹ کم ہو جائے گا. دنیا میں ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہیومن ایلیمنٹ جب کم ہوتا ہے تو اس کی کرپشن اور ریگنگ میں کمی آتی ہے. انڈیا کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے. جیسے ٹرمپ نے بہت کوشش کی کہ کہا کہ جی ریگنگ ہے, لیکن چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ تھی وہ اس کو نہیں ثابت کر سکے. تو اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم کب سے اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں, 2014 سے. ہم آئے کے پی میں اور ہم کے پی میں جیت کے آئے تھے. پھر بھی ہم نے کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے. جب الیکٹرل ریفارمز یہ لانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم لوگ ان کی کمیٹی میں تھے, ہم نے موک ایکسرسائز کی 2 کانسٹیٹوئنسی میں, اس پہ رپورٹ بنا کے ان کو دی. ہم نے کہا یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے اور یہ اسکیل اپ ہو سکتا ہے سارے ملک میں. انہوں نے نہیں کیا. ہماری ریکمنڈیشنز میں سے وہی چوز کی جو ان کو سوٹ کرتی تھی. ہم تو obviously 3 ممبرز تھے, باقی سارے ان کے تھے. انہوں نے ان کو ردی کر دیا. آج ہر حلقے میں جب بھی ہوتا ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے. آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں آئیں, اگر آپ اتنے جینیون ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دھاندلی کے علاوہ بھی میرٹ پہ جیت سکتے ہیں, آئیں بیٹھے الیکٹرانک ووٹنگ پہ بات کریں. بالکل اور اس دیکھیں وہ اندلیب صاحب وہ تو آپ فارورڈ لوکنگ اپروچ کی بات کر رہی ہیں نا, بہت اچھی بات ہے کہ فارورڈ لوکنگ اپروچ ہونی چاہیے, لانگ ٹرم پلان, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سوال ابھی تو اس وقت یہ سوال زیادہ اہم بن رہا ہے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی 14 سیٹیں آپ نے حاصل کی کراچی سے, اور ایک فیڈرل منسٹر کی چھوڑی ہوئی سیٹ ہے. اگر آپ ہارنا بھی تھا تو کم از کم عزت سے تو ہارتے نا, دوسرے نمبر پر آ جاتے. یہ 5ویں نمبر پر یہ بھی تو مانے کہ کچھ there is something wrong with your party اور with the governance of عمران خان کی آپ کی پرسیپشن خراب ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے شروع میں ہی آپ سے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ہماری اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہمارا ووٹر جو ہے 21% ٹرن آؤٹ تھا. ہمارا ووٹر نارملی جب ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ نے بھی یہ بہت دفعہ مینشن کیا ہوا ہے, ہر الیکشن میں جب ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوتا ہے ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یوتھ ہے, باقی ہے, وہ سب نکلتے ہیں سارے. اس لو ٹرن آؤٹ میں جتنا پیسہ چاہیے تھا, جتنی وہ چاہیے تھی, ہمارا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کینڈیڈیٹ تھا, وہ اس طرح سے نہیں کر سکا. اور پارٹی کے اندر جو باقی لوگ تھے شاید انہوں نے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کیا. اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہم کھلا مانتے ہیں. اس سے کیا پروو ہوا؟ واحد حکومت ہے جو مشینری اور سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم ہار رہے ہیں تو یہ تو پروو ہو گیا کہ واحد حکومت ہے جو کہ اثر انداز نہیں ہو رہی الیکشن میں. واحد حکومت ہے جس نے اداروں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یہ واحد حکومت ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم آئے تو ہم نے 65 الیکشن کرائے تھے ضمنی, وہ جو بائی جب سیٹیں خالی ہوئی سب کی, تو 65 الیکشن ہوئے. سب سے کم کرٹیسزم ان الیکشن میں آئی. ہم خود بھی ہارے, یہ بھی ہارے, جیتے بھی. کسی نے نہیں کہا, ہم نے کہا تھا فیئرسٹ لارج اسکیل الیکشن ایور ہیلڈ. اس سے زیادہ کیا پروو ہوگا؟ اگر ہم اثر انداز ہونا چاہتے اور بقول ان کے اگر سلیکٹڈ ہوتے, اور مجھے بڑی ہنسی آئی جب نون لیگ والوں نے ڈرتے اب ان کو کہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ سلیکٹڈ آن دا وے ہیں, اور ساتھ ہی کہا کہ وہ ڈیڈی مانتے تھے. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اثر انداز ہونا چاہتے تو ہم دھند برسا دیتے نا, تو اثر انداز تو ہوئے نا. اب یوں نہ کریں, وہ بحث پھر پیچھے چلی جائے گی. میں ذرا بریک سے پہلے شارٹ کامنٹ ایک ڈاکٹر صاحب سے لوں. ڈاکٹر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب تو اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے, رہنے والے کہیں اور کے ہیں, الیکشن آپ انہیں کہیں اور سے لڑوا رہے ہیں, کبھی وہ اس حلقے میں گئے نہیں, نہ شہباز شریف ہار کے کبھی واپس اس حلقے میں گئے. تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا شرمیلا کہ بھئی لوگ کیوں آپ کو ووٹ. دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے کہ مفتاح صاحب کبھی اس حلقے میں نہیں گئے. وہ جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے, اور انہوں نے پورے سندھ کے اندر پارٹی کی تنظیم کو فعال کیا ہے, اور اس کے اندر یہ حلقہ بھی آتا ہے. یہ ان کا کامنٹ غلط ہے کہ جی وہ کبھی گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے ملک میں بہت دفعہ اسد عمر صاحب جو ہیں کراچی میں رہتے ہیں, اسلام آباد سے آگے اور 2 دفعہ جیت کے, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرا خیال ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں یہ ہمیں کہ ہم سلیکٹڈ ہیں, بھائی چلیں والی تو ایک تاریخ ہے, آپ لوگوں کے تو باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, اور پردادا بھی ہے, اور اس کے بعد پیدائش عمران خان صاحب کی ہوتی ہے, اور پھر بھی نہیں کچھ چلتا. پیدائش پارٹی کی ہوتی ہے, سیاسی پیدائش جو ہے نہیں, میں سیاسی پیدائش کی بات کر رہا ہوں, وہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی جو ملک کی اکانومی کی تباہی مچتی ہے, جو ملک کا ستیہ ناش ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے. اور 35 کروڑ روپے آپ مجھے بتائیں فیصل واڈا صاحب نے کہاں لگائے اس حلقے میں؟ پانی کی بوند بوند کو وہ ترستا ہے. کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ کہتے ہیں پانی. اور الیکٹرانک ووٹنگ. میں آپ سے کامنٹ لوں گا ایک بریک پہ, آپ کی اجازت سے. بریک مریم صاحبہ نے کچھ فرمایا تھا فروری 2021 میں, وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو سنوایا جائے, پھر اس پہ ذرا کامنٹ دیتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. مریم نواز شریف صاحبہ نے فروری 2021 میں 20 فروری کو کچھ فرمایا تھا, وہ دکھ رہے تھے. یہ عمران خان کے خلاف آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے. ابھی آپ کہیں گے پیپلز پارٹی کو بھی کہ آپ کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے اور انصاف لے کر رہیں گے؟ دیکھیں, ہم پیپل پارٹی کے خلاف کوئی اس طرح ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہے. ہم تو پھر لوگ کہیں گے یہ ہپوکریسی ہے, عمران خان آئے تو رگڑ دو, پیپلز پارٹی آئے تو ورکنگ ریلیشن شپ, کیونکہ اپوزیشن کی پارٹی ہے نا وہ, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اپوزیشن ہی متحد نہیں ہوگی تو بہت سارے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور ہم جتنی بھی اپوزیشن پیپل پارٹی کی کر رہے ہیں وہ ہم صرف اس NA 249 کے اس میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے ساتھ ایک لڑائی نہیں شروع کر دیں. میں کچھ باتیں اور کرنا چاہوں گا. میری بہن نے بات کی کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ, دیکھیں یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو وہ ہے نا اپنا اینگل, یہ ان کو کسی نے سمجھایا ہے اور یہ پھر آ کے جو ہے نا وہ پٹی کسی نے پڑھائی, ان کو خود بھی نہیں معلوم الیکٹرانک ووٹنگ کیا چیز ہے. ان کے کیبنٹ کے ممبر, لیکن یہ پرائم منسٹر کا سٹانس بہت پرانا ہے. عمران خان صاحب آنے سے پہلے یار وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کو تو بہت سارے اور بھی سٹانس تھے. پھر ملک کی اکانومی کا کیا بنا, میں یہ کر دوں گا, میں 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکری, ان کو چھوڑ دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بس ایک تو ان کی کیبنٹ کی ابھی میٹنگ انہوں نے اس پہ مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ایک بات الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ میرا سبجیکٹ ایریا ہے یہ, میں نے PhD کی بھی ہے اس کے اندر. الیکٹرانک ووٹنگ کو مینیپولیٹ کرنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو دس سسٹم. اس کی وجہ سن لیں کیا ہے. دیکھیں ابھی اس سسٹم میں آپ کو پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ جا کے رک کرنا پڑتا ہے, پریزائڈنگ افسر کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے, پولنگ ایجنٹوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے, اور مطلب کہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. ادھر تو آپ ہیک کرنے ادھر تو ختم ہو گئی کہانی. ادھر تو آپ نے یہاں سے میں نے بٹن دبایا, میرا ووٹ گیا, میں نے ڈالا, شیئر پہ تھا, نکالا, اب بعد میں کیا کہتے ہیں بلے کے اوپر سے, اور وہ کہہ دیں گے جی پیچھے ڈیٹا بیس میں تو بلے بھی تھا. ادھر تو RTS بھی نہیں بیٹھے گا, ادھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں بیٹھا, ادھر تو RTS بڑا زبردست چلے گا, دوڑے گا. تو بات یہ, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2017 کی جس کمیٹی کی ہم نے تمام الیکشن ریفارمز جو ہمیں انپٹ دی گئی, ہم نے 2017 میں اس کے اوپر کام کیا اور اس کو پھر لاز بنائے اس کے اوپر. اس وقت ان کے لوگ بھی ایگری نہیں تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ جس کی یہ بات کر رہی ہے ہونی چاہیے. یہ اب انہوں نے سٹانس چینج کر دیا ہے, کیونکہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں بڑا خرچہ آیا ہے الیکشن کو رک کرنے میں. اب اگر اس ظاہر ہے اب ہر دفعہ اتنے لاکھوں لوگوں کو موبلائز کرنا پورے پاکستان میں پولنگ اسٹیشن کے لیول پہ, تو ظاہر بڑا مشکل کام ہے. بہتر آسان کام یہ ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ بٹن دباتے جائیں, وہاں پہ رزلٹ ڈالتے جائیں, ٹن دبائیں یہاں سے. تو یہ اب ان کی خواہش جو ہے نا, یہ لیکن دیکھیں خواہش تو اچھی ہے, نہیں ریفارمز کی خواہش میں, ریفارمز ٹھیک ہے, الیکٹرانک ووٹنگ ہو نہ ہو کچھ بھی, لیکن ریفارمز کی خواہش ہونی چاہیے. ہم دیکھیں میں ایک ریفارم کی بات کرتا ہوں, جو یہ بات ہی نہیں کریں گے کبھی بھی, ان کو سب کیا ہمیں ووٹر لسٹیں الیکٹرانک فارم میں نہیں ملنی چاہیے. 3-3 لاکھ روپے کے تھدے اتنے بڑے بڑے دے دیں, پرنٹنگ میں بھی تو پیسہ, پرنٹنگ کے اوپر پیسہ لگتا ہے, پھر آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہو, وہ نہیں دیں گے یہ, کیونکہ وہ ان کو خود مل گئے تھے 2018 میں. تو یہ اس پہ نہیں آ رہا ہے کہ جی الیکٹرانک, بھائی آپ ایک 10-12 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, آپ کر لیں, الیکشن کمشن سارا کچھ اٹھا کے ڈالے اپنا آن لائن, اور جس نے جو ایکسیس کرنا ہے کرتا رہے, کیا ضرورت. اور جب اپڈیٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہوتا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پرائرٹیز جو ہے نا وہ ہیں ہی, اسی لیے اس حکومت کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے, کوئی کل سیدھی نہیں ہے. ملک کی اکانومی بھی بڑھا دی. اب ان کی باتیں مان لیں تو الیکٹرانک سسٹم لا کے ساری اگلے 50 سال کے لیے چلیں, آپ کوئی اپنا سسٹم تجویز کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, میں بتا دیکھیں نہ ان کی بات نہ مانیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ریفارم کر رہے ہیں آپ. میں بالکل دیکھیں ریفارم پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ایک تو الیکٹرانک ووٹر لسٹیں اویلیبل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور تھرو آؤٹ پاکستان ہونی چاہیے, اور بغیر کسی تعصب کے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ پارٹیوں کو مل جائیں باقیوں کو نہ ملیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو ایشوز ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسر نکلا وہاں سے گیا ادھر, ہم یہ جو واٹس ایپ 45 دیا نہیں دیا, اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جو واٹس ایپ کی جو کنورسیشن ہے اس کے اندر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی ڈال دیں, اس گروپ میں ڈال دیں. خیر بہت سے میئرز ہو سکتے ہیں. شبیلا صاحبہ دیکھیں, اب کرکس آف دی میٹر یہ ہے کہ ہر الیکشن ہو رہا ہے, اس میں رونا پیٹنا, اس میں دھاندلی, اس میں شور, اس میں فائرنگ, اور نہ کوئی بھی سیکھ نہیں رہا. یعنی پورا پولیٹیکل سسٹم جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں, آپ لوگ سیکھ نہیں رہے. اب اگلا الیکشن پھر ہوگا, اس میں بھی یہی مسئلہ. تو وائی ناٹ, جب اب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سسٹم از فلاڈ اینڈ فریکچرڈ, تو بیٹھ کے اس کو ٹھیک کون کرے گا پھر؟ دیکھیے ٹھیک تو سیاست دانوں نے بیٹھ کے کرنا ہے. اگر کوئی ریفارمز لے کر آنے ہیں تو سیاست دانوں نے ہی لے کر آنے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو یہ نااہل حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی مرضی سے, ان کے وقت پہ, ان کی ڈکٹیشن پہ ہوگا. ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی 2018 کے بعد, 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس ایشوز کو دیکھنے کے لیے. اس کی چند ایک میٹنگ ہوئی جس میں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا.
مسئلے کے ساتھ یہی تھا کیونکہ وہ اسپیکر کی سربراہی میں بنی تھی اور جس طریقے سے اسپیکر صاحب کا رویہ ہے نیشنل اسمبلی میں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، وہاں بھی اس کمیٹی میں کچھ ایسا ہی حال تھا. تو اس طریقے کی اگر محرکات رہیں گے تو بالکل بھی کام آگے نہیں چلے گا. لیکن اب تو معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اس حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ کام کرنا بے فضول ہے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں ہے. یہ الیکشن سینٹ کے الیکشن سے پہلے چاہتے تھے کہ جی شو آف ہینڈز ہو. اچھا جی شو آف ہینڈز ہوں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹ ہار جائیں گے، جو کہ ہوا بھی. لیکن چیئرمین کے لیکن یہ شو آف ہینڈز نہیں چاہتے تھے. تو یہ سلیکٹڈ قسم کی جو ریفارمز ہیں نا، یہ ان کا شیوا ہے اور یہ چل نہیں سکتا. اچھا آپ فرما رہی ہیں کہ ان کے ساتھ تو بیٹھ کے بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے فرما رہی ہے، اگر میں اس کو اسی طرح سے بائی کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا الیکشن بھی ہم اسی طرح سے دھاندلی والا دیکھیں گے، اس سے اگلا بھی دھاندلی، 2023 بھی دھاندلی. تو پھر یہ بات ختم تو نہیں ہوگی نا ایسے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو حالات ہیں اس حکومت کے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی بھی معاملات کو آگے لے کے چلنا ناممکن ہے. اس حکومت کو جانا پڑے گا گھر، تو پھر اصلاحات کون لائے گا؟ کے ساتھ اگر آپ جی اگر یہ گھر چلی جاتی ہے فارن انسٹنس، ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی گئی، پھر اصلاحات کون لائے گا؟ جنرل الیکشنز ہوں، عوام اپنے نمائندوں کو تو چنیں، الیکشن تو اسی نظام کے تحت ہوں گے. آئیں گے وہ بیٹھیں گے، وہ اصلاحات کریں گے. دیکھیں اس ملک کے اندر بڑے اصلاحات ہوئے ہیں. اس ملک میں 18ویں ترمیم دی آئی ہے. آصف علی زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور پوری پارلیمان جو اس وقت کی تھی وہ مل کے وہ امینڈمنٹس لے کر آئی. آج جو یہ پرائم منسٹر صاحب دھن دھناتے پھرتے ہیں، اس وجہ سے دھن دھناتے پھرتے ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی از این آل پاورفل پرائم منسٹر. ورنہ تو عارف الوی صاحب جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہوتے، رمضان خان صاحب اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے. دیکھیے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اور اب تک 58 بھی لگ گیا ہوتا پھر خان صاحب کے خلاف. جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن جب نیت خراب ہوتی ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ اس حکومت کے 2.5 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. صحیح. اچھا اندلیب صاحبہ، یہ بڑا خطرناک پوائنٹ وہ اٹھا رہی ہیں کہ آپ کی نیت میں فطور ہے. چونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے اس لیے آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں. آپ کے ساتھ بیٹھے تو کاہے کو بیٹھیں؟ دیکھیے یہ تو خود ہی اپنی آرگیومنٹ کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں نا، دونوں خود ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود یہ کہتے ہیں کہ 70 کے بعد الیکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ دھاندلی سے ہوئے. 3 دفعہ مطلب خود مان رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی مان رہی ہے کہ 4 دفعہ ہم دھاندلی سے آئے. اس کے بعد نون لیگ مان رہی 3 دفعہ ہم دھاندلی سے آئے. اور یہ ان سے سوال ہم جب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے کیوں ریفارمز نہیں کیا، کہتے ہیں جی ہم نے بڑے ریفارمز کیے. بھئی اگر ریفارمز کیے ہوتے تو آج کے دن آپ دھاندلی کے اوپر اتنا شور نہ مچا رہے ہوتے آپس میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. اور بالکل پی ایچ ڈی ہے. نواز شریف صاحب تو پی ایچ ڈی تھے دھاندلی میں، ان کا 40 سال کا تجربہ تھا. اور اگر یہ بیٹھ کے آج بھی خود مان کے کہ جی ہم سارے دھاندلی کی پیداوار ہیں اور یہ سسٹم ایسا ہی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں چینج کرنا. الیکٹرانک جو لسٹیں ہیں، بائی دا وے وہ ہم نے جو تجویز کی تھی کہ جی الیکٹرانک لسٹیں 2014 میں جو الیکٹرل ریفارمز میں تھے، انہوں نے خود ریجیکٹ کی. تو یہ تو پکڑے گئے اپنے جھوٹ پہ. دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے کیا ریفارمز کریں. ہماری سجیشن ہے جی الیکٹرانک ووٹنگ. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ووٹنگ آ جائے، یا کہتے ہیں جی 14,000 بندے ہم اور رکھ لیں اور اس سے ہو جائے گا، تو آئیں سجیشنز دیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو ہماری پارٹی کا موقف ہے. اگر باقی پارٹیز کو اور موقف ہے اور وہ ایک پروون پروسیس سے ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں ٹرائی ہوا ہے اور اس سے فائدہ ہوا ہے تو وائی ناٹ. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں. اگر یہ بیٹھتے ہیں قومی مفاد پہ تو کیا بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں این آر او دو، پہلے آپ نیب کو ختم کرو، پہلے ہمارے کیسز ختم کرو، پہلے ہمارے سارے جو ہم مکہ کرتے تھے وہ کرو، پھر ہم بیٹھیں گے. تو مسئلہ وہی ہے. خود کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہمیشہ ہوتی رہی ہے. جب یہ آئے 3 دفعہ 4 دفعہ دھاندلی سے آئے، مجھے پتا ہے ان کو کیا انسینٹیو ہے. پہلی دفعہ چونکہ دھاندلی سے 2018 میں انہوں نے مکہ کر کے نہیں جیتے، تو اب ان کو مسئلہ ہے. مریم صاف کہتی ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. مریم کہتی ہے جو ان کے لانے والے ہیں ان سے بات کرنی ہے. مریم کو اچھا اندلیب صاحبہ دیکھیں، پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے. اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے.
اگر سندھ میں الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کہتی ہے کہ دھاندلی اور پیپلز پارٹی نے کی. تو اگر اس بات پہ کنسنسس نہیں بھی ہے نا کہ ریفارمز ہونے چاہیے, اس بات پر ضرور کنسنسس ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے ہر الیکشن کے اندر. جب کنسنسس ہے تو آپ ہی لیڈ لے لیں, حکومت ہی ان کے ساتھ بیٹھ جائے اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو. ہم نے آپ یہ خود بتا رہی ہے نا کہ ایک کمیٹی بنی تھی, آپ اس کمیٹی کا اٹینڈنس شیٹ لے آئے, یہ شروع کی بات ہے. بالکل پرویز خٹک صاحب کی ہاں 2 میٹنگز ہوئی ان کے ممبرز کی, اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے پھر لوگ آ جاتے تھے, نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں آتا تھا. انہوں نے باہر پبلک میں نون لیگ نے کہا جی ہم وائٹ پیپر لکھیں گے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہم سارا کچھ لے کے آئیں گے. نہ رسیدیں آئیں آج تک کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے, نہ وائٹ پیپر آیا, بلیک پیپر آیا, یلو پیپر آیا, گرین پیپر آیا, کچھ نہیں آیا ایویڈنس. نہ یہ ٹریبیونلز پہ گئے, نہ یہ عدالتوں میں گئے, کیونکہ ان کے پاس دھاندلی پہ کچھ نہیں تھا. آج بھی رونا یہ ہے کہ جی ہمیشہ کی طرح سلیکٹرز نے ہمیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا لانے کے لیے, ہم کیوں باہر رہ گئے. اصل میں رونا یہ ہے رائٹ ڈاکٹر صاحب, نہیں لائیں گے الیکٹرل ریفارمز, یہ نہیں لائیں گے کوئی بھی چینج. ڈاکٹر صاحب اسی کی پیداوار ہے اور یہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے اس کو PhD کی ہوئی ہے. وہ دیکھیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی نیت میں فطور ہے, ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی نیت میں فطور ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایسے سسٹم رہے تاکہ ہمارا بھی داؤ لگ جائے اس میں سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس کا تو 9 بھائی آپ 1 منٹ ان سے کہیں 1 منٹ میں جواب تو دے دوں. دیکھیں 9 بائی الیکشن ہوئے, ان کا صفایا ہو گیا پورے پاکستان. 10 بائی الیکشن میں صفایا ہو گیا پی ٹی آئی کا, ایک جیتے صرف. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس الیکشن کو جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ یہ ریگڈ الیکشن تھا, کیا نیو یارک ٹائمز نے کہا یہ 2018 والا, اور 2013 میں تو عمران خان صاحب نے الیکشن کا رزلٹ مانا کہ وہ فری اینڈ فیئر تھا. انہوں نے شروع میں ایکسیپٹ کیا, بعد میں 1 سال بعد ان کو ایک اینگل دیا گیا جس کے اوپر انہوں نے ساری پھر کہانی جو کھڑی کی. تو یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو کام نہیں کرنا آتا, یہ نکمے بھی ہیں اور چور بھی ہیں. اور یہ نکما جو چور جو ہاں نکما چور جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ تباہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب, اندلیب عباس صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.